मौलाना ईसा बंदे इलाही नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ईसा बंदे इलाही ऑफिशियल। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। ज़िक्र दुनिया करके देखा, फिक्र उक़बा करके दे। ज़िक्र दुनिया करके देखा, फिक्र उक़बा करके दे। सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके दे। सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके दे। तुझे पैदा किया किस वास्ते अल्लाह ने ए दिल। तुझे पैदा किया किस वास्ते अल्लाह ने ए दिल। समझ कर भूल जाता है ये तेरी कैसी मस्ती है। समझ कर भूल जाता है ये तेरी कैसी मस्ती है। अरे दिल बंदगी में किस लिए करता तू सुस्ती है। अरे दिल बंदगी में किस लिए करता तू सुस्ती है। खलाइक देख कर तेरा तमाशा सारी हंसती है। खलाइक देख कर तेरा तमाशा सारी हंसती है। अरे कम वक्त तू सोया है, उठो होशियार हो जल्दी। अरे कम वक्त तू सोया है, उठो होशियार हो जल्दी। कमाले जो कमाना है ये बस 2 दिन की बसती है। कमाले जो कमाना है ये बस 2 दिन की बसती है। न रोया तू न तौबा की, न की सजदे में आहे तू। न रोया तू न तौबा की, न की सजदे में आहे तू। न रोया तू न तौबा की, न की सजदे में आहे तू। कयामत में पुकारेगा वो दिन कितना ही मुश्किल है। कयामत में पुकारेगा वो दिन कितना ही मुश्किल है। अरे दिल क्यों गुनाहों में 2 दिन अपना गवाता है। अरे दिल क्यों गुनाहों में 2 दिन अपना गवाता है। ये सांसें चंद लम्हे हैं, ये मोहलत भी अमानत है।
یہ سانسیں چند لمحے ہیں، یہ مہلت بھی امانت ہے۔ نہ دل میں خوف مولا ہے، نہ دل میں خوف مولا ہے، نہ نیکی کا کوئی رشتہ، نہ دل میں خوف مولا ہے، نہ غازہ کا کوئی رشتہ، نہ دل میں خوف مولا ہے، نہ اقصیٰ کا کوئی رشتہ، تو پھر کس بات پر چاہے کہ جنت تیرے حق کی ہے۔ نہ دل میں خوف مولا ہے، نہ نیکی کا کوئی رشتہ، نہ دل میں خوف مولا ہے، نہ نیکی کا کوئی رشتہ، نہ دل میں خوف مولا ہے، نہ غازہ کا کوئی رشتہ، نہ دل میں خوف مولا ہے، نہ اقصیٰ کا کوئی رشتہ، تو پھر کس بات پر چاہے کہ جنت تیرے حق کی ہے۔ تجھے پیدا کیا کس واسطے اللہ نے اے دل، تجھے پیدا کیا کس واسطے اللہ نے اے دل، سمجھ کر بھول جاتا ہے یہ تیری کیسی مستی ہے۔ واجب الاحترام قابل تکریم بزرگان محترم، بڑی خوشی و مسرت ہے چک منگلورو کی اس بستی کے اندر یہ عاجز و فقیر حاضر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کھل کر کہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور آپ سب کو حق بات دل کے گہرائی سے دل میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہر شخص یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن جب طائرانہ نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں، دنیا کی طرف دیکھتے ہیں، تو مسلمان تو نظر آتا ہے، ظاہر کا تو مسلمان نظر آتا ہے، باطن کا مسلمان نظر نہیں آتا ہے۔ آج نظر اٹھائیے، مسلمان نام کا مسلمان ہے، اس کا نام ہے تو ابو بکر ہے، نام ہے عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، نام ہے۔ ظاہر کا مسلمان ہے، بہترین امامہ پہن کر چل رہا ہے، بہترین کرتا لگا کر چل رہا ہے، بہترین تسبیح لے کر چل رہا ہے، لیکن باطن کے اعتبار سے دیکھنے جائے تو خونخوار بھیڑیا نظر آتا ہے۔ حالات دیکھیں، قرآن کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ قرآن پیغام دے رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، کافروں سے نہیں کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے؟ آمنوا، ایمان والوں سے کہہ رہا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آپ تسبیح پڑھتے ہیں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آپ کتاب پڑھاتے ہیں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آپ بخاری پڑھاتے ہیں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آپ تسبیح لے کر چل رہے ہیں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آپ معمولات بہترین کر رہے ہیں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آپ مسجد کے ٹرسٹی ہیں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آپ مسجد کے صدر ہیں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آپ مدرسے کے ذمہ دار ہیں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آپ داڑھی لے کر چل رہے ہیں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آپ امامہ پہن کر یہ آپ کو غرور ہے کہ میں سب سے بڑا نیک ہوں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، لیکن آج کا مسلمان، اس لیے عاجز ایک بات کہا کرتا ہے کہ آج حال تو یہ ہے کہ غیر کیا اسلام قبول کرے، مسلمان کو دیکھ کر اسلام چھوڑ دے۔ مسلمانوں کا علاقہ دیکھیں، پھوڑپن مسلمانوں کے گھروں کے آگے نظر آئے گا، گندگی نظر آئے گی تو مسلمان کے گھروں کے آگے نظر آئے گی۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی کیسی تربیت کی نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے،
زبردست تربیت کی کہ صحابہ کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کیا کرتے تھے، آج ہمیں دیکھ کر لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ ایک جگہ سفر میں ایک یہود عورت آئی اور حضرت والا سے ملاقات کی۔ سنیے اور دل کے کانوں سنیے، آپ کی توجہ اس طرف ہو۔ یہود عورت سے ملاقات، یہود عورت نے دیکھ کر حضرت سے کہا کہ حضرت مجھے اسلام کے بارے میں کچھ سمجھنا ہے۔ حضرت نے کہا پوچھئے۔ اس نے موت کے بارے میں پوچھا، حضرت نے موت کے بارے میں پورا جواب دیا۔ قیامت کے بارے میں پوچھا، قیامت کے بارے میں جواب دیا۔ حضرت سے پوچھا کہ حضرت مجھے آخرت کے بارے میں بتائیں، آخرت کے بارے میں حضرت نے جواب دیا۔ حضرت نے سب جواب دے دیا۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی۔ حضرت سمجھے کہ اب یہ اسلام قبول کر لے گی۔ اس کے چہرے کے آثار کو دیکھ کر حضرت یہ سمجھے کہ اب اسلام قبول کر لے گی۔ اس نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت پورا کا پورا اسلام قرآن میں ہے؟ حضرت نے کہا پورا کا پورا اسلام قرآن میں ہے۔ تو کہا کہ قرآن حضرت آپ کے پاس ہے؟ حضرت سفر میں چھوٹا قرآن لے کر چلتے تھے، وہ قرآن دیا۔ کہا کہ پورا کے پورا اسلام اس قرآن میں ہے۔ وہ عورت اس قرآن کو کھولتی ہے، محبت سے دیکھ رہی تھی۔ حضرت یہ سمجھنے لگے کہ اب یہ اسلام قبول کر لے گی، لیکن وہ قرآن دیکھتی رہی اور پھر پوچھا حضرت پورا کا پورا اسلام اس قرآن میں ہے؟ تو کہا کہ جی پورا کا پورا اسلام اس قرآن میں ہے۔ اس عورت نے اس قرآن کو حضرت والا کو تھمایا اور حضرت سے کہا، حضرت کہتے ہیں کہ میرے پیروں کے نیچے زمین نکل گئی۔ اس عورت نے کیا کہا؟ مسلمانوں دل ہے تو سنیے، تڑپنا ہے تو تڑپ جائیے۔ اس عورت نے کہا تھا کہ حضرت یہ قرآن تم اپنے مسلمانوں کو جا کر دے دینا کہ مسلمان خود اس قرآن کے مطابق چلنے والا بن جائے۔ آج کا مسلمان کہاں نظر آتا ہے؟ مسلمان کا اسلام کہاں نظر آتا ہے؟ نام کا ظاہر کا مسلمان تو ہے، داڑھی رکھ کر تو مسلمان نظر آتا ہے، ٹوپی پہن کر مسلمان نظر آتا ہے، لیکن جتنی خباثت کرتا ہے تو مسلمان خباثت کرتا ہے، کسی کے دل کو توڑتا ہے تو مسلمان توڑتا ہے، عزت کے دھجیاں اڑاتا ہے تو مسلمان کرتا ہے، غیبت، چغلی، حسد، بغض، ریاکاری، جھوٹ، دغابازی، دھوکہ، فریب، بدماشی، عیاری، زندگی میں عیاری، زندگی میں عیاشی، ماں باپ کے عزت کے دھجیاں اڑانا، گھر کو پھوڑپن کے ساتھ لے کر چلنا اگر کسی کا کام ہے تو مسلمان کا کام ہے۔ اور جتنے نیک بنتے چلتے ہیں، اگر تبلیغ میں لگ گئے یا مدرسے میں لگ گئے، کتابیں پڑھانے لگے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیک ہیں، میں بہت معافی کے ساتھ یہاں علماء بھی بیٹھے ہیں، ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ جتنے نیک بنتے چلے جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی نیک ہیں، اس دھرتی پر چل رہے ہیں، ہم سے زیادہ کوئی نیک نہیں ہے، اور اس طرح ہماری زندگی ملیا میٹ اور لوگوں کے عزت کی دھجیاں اور غیبت ہم جتنا کرتے کوئی اور کرتا ہوا نظر نہیں آتا ہے۔ کیا ہو گیا ہمارے مسلمانوں کو؟ کیا نبی کی یہ تعلیم ہے؟ کیا اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی تھی؟ غیبت مسلمان میں نظر آتی ہے، چغلی مسلمان میں نظر آتی ہے، کسی کے عزت کی دھجیاں اڑانا مسلمان میں نظر آتی ہے، کسی کے عزت کو گرانا ہے تو مسلمان میں نظر آتا ہے، کسی کے چادر کو پھاڑنا مسلمان سے کہہ دو مسلمان میں نظر آتی ہے، چوراہے پر بیٹھ کر غیبت کرتا ہوا کوئی نظر آتا ہے تو مسلمان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ اس بات پر دال ہے کہ مسلمان نام کا تو مسلمان ہے، یہ اس بات پر دال تو ہے کہ مسلمان ظاہر کا تو مسلمان ہے، مسلمان باطن کا مسلمان نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے آپ داخل ہو جاؤ۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی کیسی تربیت کی تھی؟ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کی تربیت کی، ایسی جامع تربیت نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ عورت دیکھ رہی ہے مرد کو، گھر کے ازدواجی زندگی کو دیکھ رہی ہے، تو عورت یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ اسلام ہے تو حقیقی معنی میں یہ اسلام ہے، ایسے اسلام کو قبول کرنا چاہیے۔ وہاں مرد عورت پر شدت نہیں اختیار کر رہا ہے کہ اسلام قبول کرو، جب تک یہ نہیں کہا گیا، جب تک یہ فرمان نہیں آیا، یہ حکم نہیں آیا
کہ اگر ایک اسلام میں نہیں تو دونوں الگ ہو جائیں، تب تک حال یہ تھا کہ اسلام میں عورت ہے، مرد ہے، عورت نے مرد کو دیکھا اور مرد کو دیکھنے کے بعد کبھی یہ شدت اختیار نہیں کی کہ آپ بھی اسلام قبول کرو۔ ہمارے ہاں تو شدت، اب تو ہمارے یہاں تو اتنی نیکی اور دینداری ہو جاتی ہے کہ اگر کسی کو غلط دیکھتا ہے تو ہم لوگ منافق کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، کافر کہنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ لگتا ہے ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہے، ہم سرٹیفکیٹ تقسیم کرتے ہوئے گھومتے ہیں، ارے اس نے داڑھی نہیں رکھی، یہ منافق ہے، اس نے یہ نہیں کیا۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں داڑھی رکھنا سنت ہے، داڑھی رکھنا چاہیے، میں یہ نہیں کہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ جو ہم سرٹیفکیٹ لے کر چل رہے ہیں یہ سب سے بڑی غلطی ہے، یہ اسلام نہیں، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام دیا۔ اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے صاحبزادے جنگ کے اندر موجود ہیں، ایک اسلام میں نہیں اور ایک اسلام کے اندر ہے، لیکن دونوں کا حال کچھ اور ہے۔ گھر میں ایک ساتھ رہ رہے ہیں لیکن گھر کا حال کچھ اور ہے۔ کبھی یہ نہیں کہ گھر سے نکل جاؤ تو اسلام میں نہیں ہے، میرے گھر سے نکل جا، یہ کبھی زندگی میں مسلمان کو یہ تعلیم نہیں دی گئی ہے۔ مسلمان کو تعلیم دی گئی تو اچھے اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے، مسلمان کو تعلیم دی گئی تو پیاری تعلیم دی گئی ہے، لیکن آج اتحاد کے نام پر مسلمان کیا کر رہا ہے؟ اتحاد کے نام پر ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اتحاد پیدا کرنا جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ غیروں کے ساتھ اتحاد پیدا کرنا چاہیے۔ ہاں، خدمت خلق کے اعتبار سے تو اتحاد ہونا چاہیے، خدمت خلق کے اعتبار سے ہاسپٹل میں اگر ان کا بچہ بیمار ہے، گھر کے افراد بیمار ہیں، یہ آپ چھوڑ دیجئے، بیچ میں یہ پانی تقسیم نہ کریں، ماحول بگڑ جائے گا۔ اتنا اچھا منظر، ماشاءاللہ دیکھو کتنے اچھے انداز میں سن رہے ہیں، ان کو پانی میں دے رہا ہوں ماشاءاللہ، آپ پانی دے کے کیا کرو گے؟ مجلس میں اتنے اچھے انداز میں بیٹھے ہیں، بھائی پانی پیو گے کہ میرا بیان سنو گے؟ ذرا زور سے بولو ماشاءاللہ۔ چلو آپ کا پانی بچ گیا، دے کر آؤ دکان پر۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حسنے کو قبول فرمائے۔ اضحک اللہ سنہ۔ ہم نے اسلام کو نہیں سمجھا ہے، یہ عاجز کھل کر کہہ رہا ہے اسلام کو نہیں سمجھا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین تھے، سنیے اور دل کے کانوں سنیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین تھے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق کے پاس آئے، ابو بکر صدیق کے قریب آئے اور جو گفتگو کرنی تھی گفتگو کرنے لگے۔ ابو بکر صدیق کمرے کی طرف گئے تو عمر ابن خطاب کی نظر جو وہاں پر ایک کاغذ پڑا تھا اس پر پڑی، تو اس کاغذ کے اندر دیکھا کہ سب کا نام لکھا ہوا تھا اور اس کے سامنے بیواؤں کے نام بھی لکھے تھے کہ اس بیوہ کی خدمت کے لیے یہ جائے گا، اس کی خدمت کے لیے یہ جانے والا ہے۔ سب کے نام کے آگے کسی نے کسی کی خدمت کرنے والے کا نام لکھا تھا، لیکن ایک جگہ خالی تھی۔ جس جگہ خالی تھی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ جگہ خالی ہے، سوچا کہ کیوں نہ فائدہ اٹھاؤں، آج کا مسلمان ہوتا تو سوچتا کہ میں کہاں خدمت کرنے جاؤں، بلکہ سامنے سے نام لکھے گا، چلو اس کا نام لکھ دو۔ لیکن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکل گئے، ارادہ کیا کہ چلے جائیں گے، کہاں جا رہے ہیں؟ خدمت کے لیے جا رہے ہیں، دل میں تڑپ ہے، رات نیند نہیں آئی، عمر تڑپ رہا ہے، کس کے لیے تڑپ رہا ہے؟ ایک بیوہ کی خدمت کے لیے تڑپ رہا۔ آج کا مسلمان تڑپتا نہیں تو مسلمان کے لیے تڑپتا نہیں۔ آج فلسطین کے مظلوموں پر حالات ہیں لیکن مسلمان تڑپتا ہوا نظر نہیں آتا۔ فلسطین کے ایک ایک بچوں کے واقعات موبائل پر آ رہے ہیں لیکن آج کا مسلمان روتا ہوا رات کو اٹھتا ہوا نظر نہیں آتا ہے، صرف بڑے بڑے بول بولتے ہوئے نظر آتا ہے۔ مسلمان کیا کہتا ہے؟ فلسطین پر حالات ہیں، علماء کیا کر رہے ہیں، کام کرنے والے کیا کر رہے ہیں، لیکن آج کا مسلمان یہ تڑپتا ہوا نظر نہیں آتا ہے کہ رات کو اٹھ کر میں ذرا سا آنسو بہاؤں، اللہ کے سامنے رو کر کہوں اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کے حالات کیا چل رہے ہیں، اللہ میں ان کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ وہ ایک فلسطین کی بچی کا واقعہ ہے نا، اس بچی کے ساتھ زنا کیا گیا، فلسطین کے بچی کے ساتھ زنا کیا گیا، سب نے مل کر بلاత్కాری کی اور بلاత్కాری
جاری کرنے کے بعد اس کے کنپٹی پر بندوق رکھا گیا اور کہا گیا کہ تیری آخری خواہش کیا ہے؟ وہ چھوٹی بچی جس سے پوچھا گیا کہ تیری آخری خواہش کیا ہے، اے غیور مسلمانوں سنو دل کے ساتھ، اس بچی نے کیا کہا تھا؟ اس بچی نے کہا تھا کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ جا کر مسلمانوں سے کہہ دینا کہ میں کل قیامت کے دن اللہ کے پاس جا کر تمہاری شکایت کروں گی۔ وہ بچی کیا ہماری شکایت کرے گی؟ یا ہمارا دل اتنا مر چکا ہے؟ تجھے پیدا کیا کس واسطے اللہ نے، اے دل سمجھ کر بھول جاتا ہے یہ تیری کیسی مستی ہے، سمجھ کر بھول جاتا ہے یہ تیری کیسی مستی ہے۔ آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ دیکھ رہا اپنی آنکھوں سے لیکن سمجھ کر بھول رہا ہے۔ یہ ہماری زندگی میں ہماری یہ مستی ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو نکلے، رات کو انتظار کیا اور صبح نکلے، بیوہ کے گھر پر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، سنیے اور دل کے کانوں سنیے، دروازہ کھٹکھٹایا اور دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی من دق الباب، کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ عمر نے جواب دیا کہ میں عمر ہوں۔ کہا کس کام کے لیے آئے ہو؟ کہا کہ تمہاری خدمت کے لیے آیا ہوں۔ کہا کہ خدمت کے لیے آیا ہو؟ کوئی آیا تھا خدمت کر کے چلا گیا؟ اللہ اکبر کبیرہ، کوئی آیا خدمت کر کے چلا گیا۔ عمر نے یہ سنا، تڑپ گئے کہ آج مجھے خدمت کا موقع نہیں ملا۔ آج کا مسلمان خدمت میں پیچھے، آج کا مسلمان کسی کے عزت کی دھجیاں اڑانے میں مسلمان کو کہو مزہ آتا ہے، کسی کی چغلی کرنے کے لیے مسلمان کو کہو تو مزہ آتا ہے، لیکن کسی کے فائدے کے لیے نکلنا مسلمان کو اس کے بارے میں کوئی نہیں خیال آتا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دن ارادہ کیا کہ میں اور جلدی نکل جاؤں گا، یہ دل میں نیت کی کہ اور جلدی نکل جاؤں گا، اور دل میں خیال آیا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دن جلدی پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی من دق الباب، کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ باہر سے جواب آیا کہ میں عمر ہوں۔ جب یہ جواب آیا تو کہا کہ کیوں آئے ہو؟ تو کہا کہ امی جان میں خدمت کے لیے آیا ہوں۔ تو کہا کہ کوئی آیا تھا خدمت کر کے چلا گیا۔ آ جائیے، بیٹھ جائیے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرے دن ارادہ کیا کہ میں جلدی پہنچ جاؤں گا اور جلدی پہنچ جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ کون آتا ہے جو خدمت کر کے چلا جاتا ہے۔ تیسرے دن جلدی پہنچ گئے، بیٹھ گئے ایک جگہ کونے کے اندر اور دیکھ کر انتظار کرنے لگے کہ آتا کون ہے، خدمت کر کے جاتا کون ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کون آ رہا ہے جا رہا ہے، دیکھو تو صحیح خدمت کر کے جاتا کون ہے۔ اتنی خاموشی کے ساتھ خدمت کر کے جا رہا ہے۔ ابو بکر صدیق کے پرچے کے اندر ان کا نام بھی نہیں لکھا۔ یہ کون ہے جو اپنے اخلاص کے اندر اتنے اعلیٰ پیمانے کے اندر ہے؟ عمر ابن خطاب چھپ کر دیکھ رہے ہیں۔ اچانک دیکھا کہ رات کے تاریکی کے اندر، اندھیرے کے اندر کوئی شخص آ رہا ہے، دھیرے دھیرے قدموں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ اتنی روشنی نہیں تھی کہ جس سے سمجھ میں آئے کہ کون آ رہا ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع کو دیکھ کر تیزی سے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور آ کر کہا کہ کون؟ عمر نے جیسے ہی کہا کون، اس شخص نے ہاتھ سے ہٹانے کی کوشش کی کہ ہٹ جائیے۔ عمر نے کہا کہ نہیں، بتانا پڑے گا کہ کون ہے۔ اس شخص نے پھر ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ہٹ جائیے۔ عمر نے کہا نہیں، آپ کون ہیں؟ اس سے پہلے جانے نہیں دوں گا، 3 دن سے میں دیکھ رہا ہوں اس بیوہ کی خدمت کے لیے کوئی آتا ہے اور خدمت کر کے جا رہا ہے۔ آج میں چھپ کے دیکھنے لگا کہ آج میں دیکھوں گا ہے کون جو خدمت کر کے چلا جاتا ہے۔ میں خاموشی سے بیٹھا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ ہے کون۔ ابھی دیکھ رہا ہوں کہ تم دھیرے دھیرے قدموں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ پوچھا کون؟ تو کہا، عمر نے پھر کہا نہیں، اس طرح تو نہیں جانے دوں گا، بتانا پڑے گا کون ہے۔ جب یہ کہا تو دھیرے سے کہا عمر ہٹ جائیے۔
عمر کہتے ہیں جیسے ہی میں نے آواز سنا میں تڑپ گیا. یہ کوئی اور نہیں تھا, یہ امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو دھیرے دھیرے قدموں کے ساتھ بغیر نام لکھے ہوئے جا رہے ہیں, بیوہ کی خدمت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. عمر کہتے ہیں کہ میری نظر ان کے پیر پر گری تو پیر پہ چپل نہیں تھی. میں نے ابو بکر سے پوچھا کہ ابو بکر چلو خاموشی سے آئی یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن آپ کے پیر میں چپل نہیں, کیا بات ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. ابو بکر صدیق نے کیا جواب دیا, دل پر نقش کرنے کی طرح نقش کرنا چاہیے. ابو بکر صدیق نے کہا میں نے چپل اس لیے نہیں پہنی کہ یہاں گھر چھوٹے چھوٹے گھر ہیں, چپل کی ٹاپوں کی وجہ سے کسی کی نیند خراب ہو جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو بکر جس بیوہ کی خدمت کر رہا اللہ اس کو اس خدمت کو بھی قبول نہ فرمائے. آج کے مسلمان کا حال یہ کیا ہے؟ آج کا مسلمان کسی کا دل توڑ سکتا ہے, آج کا مسلمان اپنے گھر کے اندر بیوی کا رشتہ توڑ سکتا ہے, بچوں کی زندگی کو برباد کر سکتا ہے. آج کا مسلمان کسی کو تکلیف دے سکتا ہے, آج کا مسلمان کسی کے عزت کے دھجیاں اڑا سکتا ہے, کسی کے چادر کو پھاڑنے کے لیے کہو, مسلمان کو کہو. اس لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. آج کا مسلمان کہاں پورے کے پورے اسلام میں داخل؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, ایمان والے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. حال کیا ہے ہمارا؟ یہ عاجز کھل کر سب سے کہہ رہا ہے, میرے مخاطب جہاں سامنے عوام الناس ہے وہ یہ عاجز خود بھی ہے اور یہاں جتنے علماء بیٹھے ہیں سب مخاطب ہیں کہ اس وقت ہمیں جو برباد کیا ہے, ہمیں اپنے دینداری اور نیکی کے غرور نے ہمیں برباد کر دیا ہے. یہ کھل کر کہہ رہا ہے, نیکی کے غرور نے ہمیں برباد کر دیا ہے. ابن خلدون نے نقل کیا ہے کہ کفار مکہ کے اوپر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. یہاں جتنے علماء بیٹھے ہیں اور جتنے کام کرنے والے بیٹھے ہیں, میں کھل کر کہوں گا, ابن خلدون نے یہ عزیز کتاب لکھ رہا تھا اسلام میں انفرادی و اجتماعی دینداری کا جامع تصور, جس پر ہمارے حضرت والا حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی نے تقریر بھی لکھ دی, اور وہ جامع کتاب 450 صفحے کے اوپر اس عاجز نے اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ آج کل کی جو دینداری, ہم جو دینداری بتا رہے وہ دینداری کون سی دینداری, اور صحابہ کی دینداری کون سی دینداری تھی. انفرادی دینداری صحابہ کی کیسی تھی, اور انفرادی صرف دینداری صحابہ کے اندر نہیں تھی, اجتماعی دینداری کے اندر بھی صحابہ کتنے آگے تھے. ہم لوگ اگر انفرادی دینداری میں ہیں تو انفرادی دینداری میں بھی خود کمزور ہیں, اور اجتماعی دینداری کے اعتبار سے تو بالکل کمزور نظر آتے ہیں. اسی لیے عاجز کہتا ہے انفرادی دینداری تو ہم نے اپنے اوپر رکھا, اپنے زندگی کے بنانے کے اعتبار سے نہیں, بیان کے اعتبار سے انفرادی دینداری رکھا ہے. یہی حال ہے, انفرادی دینداری ہمارا صرف بیان کے اعتبار سے ہے کہ بیان میں انفرادی دینداری ہم حد درجہ بتائیں گے, انفرادی دینداری ساری باتیں بتائیں گے, لیکن ذاتی زندگی کے اعتبار سے انفرادی دینداری نہیں. اور اجتماعی دینداری تو ہم نے عوام الناس پر چھوڑ دیا ہے, اور عوام الناس جب اجتماعی دینداری میں گھرتی ہے نا, کھل کر کہتا ہوں یہ علماء پر حکومت کرتے ہیں. اگر علماء اجتماعی دینداری پر آئیں گے تو انشاءاللہ ہم ان پر حکومت کریں گے. ہم نے چھوڑ دیا اجتماعی دینداری. سیرت نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, آج سیرت النبی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جلسے میں شریک ہے, اور نبی علیہ السلام نے جو ہمیں اسلام دیا ہے وہ اسلام وہ ہے کہ سر اٹھا کر ہمیں جینا سکھاتا ہے, لیکن آج کا مسلمان اور آج ہم لوگ سب سر جھکا کر جینا سیکھیں. یہ عاجز ابھی ایک جگہ پروگرام میں گیا, فلسطین کے متعلق گفتگو کر رہا تھا, تو عالم دین نے مجھے کہا کل ہی کے پروگرام میں کیرلا کے اندر کہ مولانا ہمارے یہاں تو کھل کر اتنا بولنا بھی لوگ ڈرتے ہیں کہ کوئی کچھ ہو نہ جائے, لیکن یہ عاجز کہتا ہے حکمت کے ساتھ باتوں کو کھل کر کہنا چاہیے اور بتانا چاہیے. آج کا مسلمان حالات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے, نہ حالات ان کے سامنے آتی ہے, نہ ان کے سامنے کوئی ان کا تذکرہ کرنے والا ہے.
देखो अभी आसाम में क्या हो, आसाम में क्या हो, बांग्लादेशी कहकर उनके मकान को तोड़ दिया गया। मुसलमानों सुनना बहुत आसान है, हम जिस मकान में रहते हैं ना, हमारे साथ हमारे बच्चे भी रहते हैं, हो सकता है हमारे साथ हमारी अम्मी और अब्बा भी रहते होंगे, और अभी फरमान आ जाए हुकूमत की तरफ से कि ये बांग्लादेशी और आपका मकान तोड़ दिया जाए, तो आप कहां जाओगे अपनी अम्मी अब्बा को लेकर? बेचारे वो लोग कैसे जिंदगी गुजार रहे होंगे, कितने कितनों के मकान तोड़ दिया गया, लेकिन किसी मुसलमान को यह एहसास तक नहीं कि अपने दिल में दर्द पैदा करे। एक मुसलमान ये तैयार नहीं है। और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सुनने के लिए बैठे हैं, तो सुनिए। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत मिलने से पहले कहां जाते थे, आपको मालूम है? कहां जाते थे? गार के अंदर जाते थे। और गार में जाकर क्या करते थे? तब तक तो कोई दीन आया नहीं था, कोई इबादत आई नहीं थी, तो नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में करते क्या थे? है कोई जवाब किसी के पास? है किसी के पास जवाब के गार में करते क्या थे नबी अलैहि सलाम? खामोश, बताइए। गार में करते क्या थे नबी अलैहि सलाम? जिक्र अस्कार में। बात कहते हैं कि मिल्लत इब्राहिमी पर अमल करते थे। सुनिए, अल्लामा अब्दुल वहाब शेरानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, बहुत प्यारी बात लिखी है, काम आएगी इंशाअल्लाह, कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में करते क्या थे। बहुत तवज्जो के साथ सुनिए, आपकी तवज्जो इस तरफ हो कि नबी अलैहिस्सलाम गार में करते क्या थे। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में ये करते थे कि जब मक्का मुकर्रमा के हालात को देखते थे कि गुलाम को सामने खड़ा रखा गया, उसकी आंख की पुतली पर तीर का निशान लिया गया, और तीर गया और गुलाम की आंख की पुतली पे घुसा, और गुलाम कराहता रहा, मेरा मोहम्मद इसको देखकर तड़पता था। दूसरी आंख की पुतली पर तीर का निशान लिया और घुस गया, बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा। एक औरत के साथ मिलकर सब लोगों ने शब्बाशी की, रात गुजारी, और रात गुजारने के बाद जब उससे बच्चा पैदा होता था, वो औरत जिसकी तरफ निस्बत कर देती थी, बच्चा उसका हो जाया करता था। औरत की आजादी छिन गई थी। ऐसे वक्त में मैं आपको एक और मिसाल से बात को समझाऊं। आपकी वालिदा हो, अम्मी हो, कोई ये बता दे कि आपकी माँ का इंतकाल हो गया, तो आपका दिल कैसे टूटेगा? टूटेगा कि नहीं टूटेगा? मेरे पास एक बच्चा पढ़ता था, तालिब इल्म, उसकी माँ का इंतकाल हो गया। मैं जब पढ़ाता था, माँ का इंतकाल हुआ, उनके घर से फोन आया कि बच्चे को ना बताना कि उसकी माँ का इंतकाल हो गया। मैंने कहा क्यों नहीं बताऊं? तो कहा कि बताएंगे तो दिल टूट जाएगा और इल्म को छोड़ देगा। मैंने कहा कि बच्चा बच्चा है, माँ के बारे में, माँ का इंतकाल हुआ, क्यों ना बताऊं? तो कहा कि आप बताइए, अपने एतबार से ऐसा बताइए कि इल्म ना छोड़े। मैंने कहा इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा। मैंने मदरसे के अंदर तलबा के पास जब बैठा, तो बैठने के बाद गुफ्तगू शुरू की। मैंने कहा कि देखो इल्म की फजीलत क्या है, इल्म के अंदर कैसा सहाबा ने कैसी कुर्बानियां पेश की, सहाबा का हाल क्या था। माँ उनके शहीद हो गई, बाप शहीद हो गया, लेकिन फिर भी कुर्बानी, उन्होंने दीन नहीं छोड़ा, उन्होंने इल्म नहीं छोड़ा। उसके बारे में बताता रहा, गुफ्तगू करता रहा। जब इस गुफ्तगू के दौरान मैंने धीरे से कहा कि बेटे, मैं सबसे पूछता हूं कि अगर इंशाअल्लाह आपके कोई घर में हालात आए, उसके बाद आप इल्म नहीं छोड़ोगे? तो कहा कि नहीं, इल्म नहीं छोड़ूंगा। कोई सबने कहा कि इंशाअल्लाह इल्म नहीं छोड़ेंगे, मदरसे को नहीं छोड़ेंगे, हम पढ़ेंगे। फिर मैंने उस बच्चे की तरफ मुखातब हुआ और उस बच्चे से मैंने कहा कि बेटे, तेरी माँ का इंतकाल हुआ है, अब मैं तेरी माँ की तरह हूँ, जो भी काम हो मुझे बता देना। बच्चे की किताब खुली थी, जैसे ये सुना कि माँ का इंतकाल हुआ, वो इतना ज़ारो कतार फूट के जो अभी तक के खूबसूरत अंदाज में सुन रहा था, उसकी हिचकियां बन गई, तड़प गया, रो रहा, बोलना बंद हो गया, खामोश हो गया। यहाँ तक कि खाना सामने रखते, खाना नहीं खाया जा रहा, पानी रखा जा रहा, पानी नहीं पी रहा। इसको माँ याद आती। मैंने बात बच्चों से पूछा कि बेटे, रात को बच्चा सोया? तो कहा रात भर जागता रहा,
اور ماں کو یاد کرتا رہا. دن میں اٹھا, اس کے آنکھوں میں آنسو تھے. کھانے بیٹھا, ناشتہ کرنے بیٹھا, کئی دن گزر گئے, کھانا صحیح معنی میں نہیں کھایا. کھاتا تو ماں یاد آتی ہوگی, اس کو رونا آ جاتا ہوگا. بچہ تو بچہ ہوا کرتا ہے نا, ماں ماں ہوا کرتی ہے, ماں کی یاد کس کو نہیں آتی ہے. یا آج اس کو اچھی طرح پتا ہے کہ ایک دن سویا ہوا تھا اور میری ماں اچھی تھی اور بہترین انداز میں گئی ہوئی تھی, اور اچانک کے صبح میں مجھے کسی اٹھانے والے نے اٹھایا اور کہا کہ ماں کا انتقال ہو گیا. میں بس یہ سویا تھا, یوں اٹھ کر بیٹھا, نیند میں اٹھ کر بیٹھا, اس کے باوجود حال یہ ہوا کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. میں تڑپ گیا, کیونکہ ماں کا سننا, ماں کا انتقال, ماں کا انتقال, ماں کا انتقال ہوا کرتا ہے. وہ بچہ تڑپ گیا. کھانا اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتا, پانی اس کو سمجھ میں نہیں آتا. اور آپ سمجھو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے, ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والے تھے. ماں جس طرح محبت کرتی ہے اس سے کہیں گنا محبت کرنے والا کوئی تھا. میرا آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, جو اٹھے تو آسمان کو بلندی مل جائے, جو بیٹھے تو دھرتی کو سکون مل جائے, جسے پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے, جو ہنس دے تو انادل چہکنے لگے, جو بولے تو قرآن مچل پڑے, جو اوپر دیکھے تو قرآن اتر جائے, اور جو غصے میں آئے تو جہنم ابل پڑے, جو گھر سے نکل آئے تو پتھر بھی اٹھے انہیں سلام پیش کرے, اور جو گھر سے نکل کر کسی جگہ آرام کرے, درخت چل کر آئے, میرے محمد کی زیارت کرے اور محمد کی زیارت کر کے چلا جائے. وہ کون ہے؟ آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی امت سے ہر درجہ محبت کرنے والی. میں امت کی بات تو بہت دور, انسانیت سے محبت کرنے والی. نبی کون تھے؟ تو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, انسانیت سے ہر درجہ محبت میرے آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دیکھتے تھے کہ غلام کے آنکھ کی پتلی پر تیر کا نشان لیا گیا اور دوسری آنکھ پر تیر کا نشان لیا گیا, بھی عورتوں کے ساتھ شباشی کی جا رہی ہے, بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے. اللہ کے رسول مکے کے اس حالات کو دیکھ رہے تھے. میں یہ کہتا ہوں کہ مکے کے حالات کو نہیں دیکھ رہے, علماء کی توجہ کو اس طرف لے جا رہا ہوں. مکے کے حالات کو نہیں بلکہ ملکی حالات کو میرا محمد دیکھ رہا تھا. ملکی حالات کو دیکھنے کے بعد میرا محمد آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کو ماں کے انتقال پر کھانا سمجھ میں نہ آئے, پینا سمجھ میں نہیں آئے, پانی سمجھ میں نہیں آئے, بیٹھنا سمجھ میں نہیں آئے, سونا سمجھ میں نہیں آئے, میرا آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر انسانیت پر اتنا ظلم ہو رہا ہو, میرا محمد دیکھ لے کیسے برداشت کرے. غار ہیرا میں جا کر کیا کر رہے تھے؟ گھنٹے گھنٹے بیٹھ کر اسی مدہوشی کے عالم میں, جس طرح ایک بچہ ماں کی یاد میں بیٹھا بیٹھا پورے دن بیٹھ جاتا آسان ہے, اسی طرح میرا محمد پورے دن رات بس غار میں بیٹھ کر رو رہا اور کہہ رہا ہے کہ اے آسمان بنانے والے, زمین بنانے والے, میں آپ کی طرف متوجہ ہوں, دیکھ تو صحیح میں ظلم کو برداشت نہیں کر پا رہا ہوں. ابھی نبوت ملی نہیں ہے میرے محمد کو. اے مسلمانوں, غیور مسلمانوں, میرے محمد کو ابھی نبوت نہیں ملی اور میرا محمد غار ہیرا میں امت انسانیت کے لیے رو رہا ہے, انسانیت کے لیے تڑپ رہا ہے. جب انسانیت کے لیے تڑپا میرا محمد تو قرآن کی آیت اتر پڑی, اقرا 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 ما انا بقاری ما انا بقاری. پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم. یہ عاجز یہاں سے ایک نقطہ نقل کرتا ہے. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے تڑپے اور غار میں بیٹھ کر گھنٹے گھنٹے ظلم ہونے والے کے لیے تڑپتے تھے. آپ کی توجہ ہے اس طرف؟ ذرا بتائیں, زور سے توجہ ہے. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تڑپنے لگے. آپ کی توجہ اس طرف, آپ اس طرف متوجہ نہ ہو. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تڑپنے لگے, نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مچلنے لگے اور غار میں رونے لگے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, تو حال یہ تھا کہ فرشتے ادھر آئے, جبرائیل آ گئے اور قرآن دے دیا. آج بھی مسلمان اگر انسانیت کے لیے تڑپے گا تو اللہ کی مدد اتر آئے گی. یہاں سے یہ نقطہ نکلتا ہے کہ آج بھی مسلمان انسانیت کے لیے تڑپے
گا. یاد رکھنا انسانیت کے لیے تڑپنے کی وجہ سے اللہ کی مدد ضرور اترے گی انشاءاللہ. کہہ دیجئے انشاءاللہ ضرور اترے گی انشاءاللہ. اور ہم لوگ درد دل پیدا کریں گے انشاءاللہ. مسجد میں بیٹھیں گے, انسانیت کے لیے روئیں گے, انسانیت کے لیے تڑپیں گے. اور انسانیت کے لیے میرا محمد تڑپتا تھا, اور آج کا مسلمان تو فلسطین کے مظلوموں کے لیے تڑپتا ہوا نظر نہیں آتا. آج کا مسلمان آسام کے مسلمانوں کو بنگلہ دیشی کہہ کر ان کے مکان کو توڑا جا رہا ہے, مسلمان تڑپتا ہوا نظر نہیں آتا ہے. مسلمانوں پر ظلم زیادتی ہو رہی, مسلمان تڑپتا ہوا نظر نہیں آتا ہے. یہ عاجز تو کھل کر کہہ رہا ہے مسلمان تو وہ ہے کہ کسی غیر کے اوپر بھی آنچ آ جائے مسلمان وہاں بھی تڑپتا ہے. کسی کو تکلیف پہنچے مسلمان تو وہ ہے. میرے محمد نے تعلیم دی ہے کہ تڑپنا سکھایا ہے. اور آج کا مسلمان تو اپنی عورتوں پر ظلم کر رہا ہے, آج کا مسلمان تو اپنے بچوں پر ظلم کر رہا ہے. اسے دینی تعلیم نہیں دے رہا ہے, انہیں اخلاق نہیں سکھا رہا ہے, اسے دینداری نہیں سکھا رہا ہے, اسے اچھے انداز میں بننا نہیں سکھا رہا ہے, بچیوں کو اچھی تعلیم نہیں دے رہا ہے. وہی بچی کسی کے غیر کے گود میں جا کر سو رہی, لیکن مسلمان کو ابھی تک عقل کے ہوش نہیں آئے. کہاں گیا مسلمان؟ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں بیٹھ کر تڑپ رہے ہیں. جب تڑپ رہے ہیں تو جبرائیل اتر آئے. آج کا مسلمان بھی تڑپے گا, آج کا مسلمان بھی روئے گا, آج کا مسلمان بھی کوڑے گا, آج کا مسلمان بھی گڑ رہے گا, آج کا مسلمان بھی انسانیت کے لیے. کہ فلسطین کے اوپر ایک ماں ملبے کے اندر دبی ہوئی ہے, بچہ, چھوٹا بچہ ملبے میں سے ماں کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے, ملبے میں سے ماں کو نکالنے کی بچہ کوشش کر رہا ہے. کسی کو کہتا ہے وہ بچہ کہ ماں کو نکال دے, لوگوں نے ماں کو نکالا. اس بچے نے قریب آ کر ماں سے کہا ماں آنکھ تو کھول, میں تیرا بیٹا بیٹھا ہوں. اس ماں کو اس بچے کو نہیں پتا کہ ماں دنیا سے چل بسی ہے. بچے کے ہاتھ میں, ماں کے ہاتھ میں لاش ہے. ماں کے سامنے بچی کے ساتھ زنا کیا جا رہا ہے, بچی کے سامنے ماں کے ساتھ زنا کیا جا رہا ہے. ماں دیکھ رہی ہے اپنے بچی کے ساتھ زنا, وہ کہہ رہی ہے میرے سامنے تو زنا نہ کر. کیا مسلمانوں اس وقت آنکھ کھلے گی کہ ہمارے گھر یہ واقعات پیش ہے؟ نیت اس بات کی کرے کہ ہم صحیح معنی میں اسلام میں داخل ہوں گے انشاءاللہ. ہماری ذات سے گھر والوں کو تکلیف نہیں ہوگی انشاءاللہ, اڑوس پڑوس والوں کو تکلیف نہیں ہوگی انشاءاللہ. آج کھل کر نیت کرو کہ غیبت نہیں کریں گے انشاءاللہ, چغلی نہیں کریں گے انشاءاللہ. اور مسلمانوں درد دل کے ساتھ کہو اللہ قریب بیٹھا ہے, اللہ آپ کے سن رہا ہے. اور یاد رکھنا آپ درد دل کے ساتھ نیت اس بات کی کرو ہم غیبت نہیں کریں گے, چغلی نہیں کریں گے, حسد نہیں کریں گے. بہت ہو گیا تماشا کرتے ہوئے, بہت ہو گیا ہم نے عزت کے دھجیاں اڑاتے ہوئے, بہت ہو گیا لوگوں کے عزت کے ساتھ کھیلتے ہوئے, بہت ہو گیا ماں باپ کے عزت کے ساتھ. ایک ماں نے مجھے فون کیا اور کہا کہ میرے بیٹے کو گھر نہ بھیجنا. میں نے پوچھا کیوں نہ گھر بھیجوں, تو کہا کہ مولانا اس سے اچھا تو میں کسی پتھر کو جن دیتی تو بہت اچھا ہوتا. میں نے کیسے بیٹے کو جنا ہے؟ آج ماں یہ کہنے پر مجبور ہو گئی. اب مجھ سے معاشرات کے بیان سننے کے لیے تیار ہے, ازدواجی زندگی مجھ سے سننے کے لیے تیار ہے. اے مسلمانوں ازدواجی زندگی کو سننا ہو تو آؤ محمدی بن جاؤ. ہم نے محمد کو چھوڑا ہے اس لیے ہم لوگ ہر جگہ مار کھا رہے ہیں. محمد کی تعلیم چھوٹ گئی ہے. نیت اس بات کی کرو کہ محمد کے غلام بنیں گے انشاءاللہ, محمد کے دیوانے بنیں گے اور ایسی زندگی بنا کر جائیں گے. کہنے والا کہے جب ہماری موت ہو, انتقال ہو, کہنے والا کہے, پوچھنے والا پوچھے کون جا رہا ہے, تو کہنے والا کہے کہ وہ جا رہا ہے جو نبی کا غلام ہے. پوچھنے والا پوچھے کون جا رہا ہے, تو کہنے والا کہے نبی کا عاشق جا رہا ہے. پوچھنے والا پوچھے کون جا رہا ہے, تو کہنے والا کہے نبی کا مستانہ جا رہا ہے. پوچھنے والا پوچھے کون جا رہا ہے, کہنے والا کہے نبی کا عشق کا دم بھرنے والا جا رہا ہے, نبی کا پیار کرنے والا جا رہا ہے, نبی کی محبت میں اپنی زندگی کو نچھاور کرنے والا جا رہا ہے, لوگوں کو محبت تقسیم کرنے والا جا رہا ہے, لوگوں کو عزت دینے والا جا رہا ہے, اپنے گھر والوں کو بہتر انداز میں لے کر جانے والا جا رہا ہے. آج کا مسلمان کہاں جا رہا ہے؟ قید کر کے لایا گیا, ایک قبیلے کے اوپر حملہ ہوا, قید کر کے لایا گیا. ایک عورت بھی آئی, اس عورت نے صحابہ سے کہا کہ مجھے تمہارے نبی سے محمد سے ملنا ہے. تو کہا کیا بات ہے؟
تو کہا کہ مجھے محمد سے ملنا ہے، تو بتاؤ کس وجوہات کے بنا پر محمد سے ملنا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ میں تمہاری محمد کی بہن ہوں۔ بولے تم میری محمد کی بہن ہو؟ ہاں محمد کی بہن ہو۔ تو کہا ہم نہیں مانتے ہیں۔ تو کہا کہ آپ جا کر اپنے محمد سے بتائیے کہ میں تمہاری محمد کی بہن ہوں۔ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے، میرے محبوب کے دربار میں صحابہ تشریف لائے اور کہا اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے، بڑی عورت ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ میں آپ کے محمد سے ملنا چاہتی ہوں اور میں ان کی بہن ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا میری بہن تو کوئی نہیں ہے۔ تو کہا کہ وہ ملنا چاہ رہی ہے، تو کہا بلائیے۔ کہا نام کیا ہے؟ تو کہا کہ نام شیما بتلا رہی ہے۔ تو قریب لایا گیا، وہ عورت آئی، کہا پوچھا کہ آپ میری بہن ہوں؟ تو کہا کہ جی میں تمہاری بہن ہوں۔ کہا کہ کس طرح؟ تو انہوں نے سارے تفصیلات بتلائی کہ اللہ کے رسول جب آپ چھوٹے تھے آپ نے میرے بازو پر کاٹ لیا تھا۔ اللہ کے رسول نے جب یہ بات سنی تو اللہ کے رسول کو بات یاد آ گئی۔ اللہ کے رسول نے اپنا عمامہ اتارا، بچھا دیا، یا اپنا رومال بچھا دیا اور رومال بچھا کر کہا بہن بیٹھ جائیے۔ آج کا مسلمان یہاں اللہ کے رسول آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور مذہب کی، لیکن محبت بہن کا حال کیا، کیسے محبت کا دم بھرا کہ قصیدہ رومال بچھا دیا اور بہن سے کہا بہن بیٹھ جائیے۔ آج کا مسلمان بہن کا حق کھا رہا ہے، آج کا مسلمان بہن کی وراثت کھا رہا ہے، آج کا مسلمان بہن کے ساتھ اس طرح برتاؤ کر رہا ہے، اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس طرح برتاؤ کر رہا ہے کہ بہن کا حال یہ ہے کہ بہن اگر کسی کے گھر شادی ہو کر جاتی ہے تو اگر ان کے ماں باپ کا انتقال بھی ہو جائے تو بہن کو کبھی یہ خیال نہیں آتا ہے کہ میں اپنے بھائی کے گھر جاؤں، ان کو وہاں محبت نہیں ملتی ہے۔ یہ آج کھل کر کہتا ہے کہ ایسے بھائی بنو، ایسے برادر بنو، ایسے بردر بنو کہ بہن گھر میں بیٹھ کر یہ سوچے کہ انشاءاللہ کوئی حالات آئیں گے تو میں اپنے بردر کے پاس، اپنے بھائی کے پاس جاؤں گی، مجھے وہاں سکون مل جائے گا۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن کو بٹھایا اور بہن سے گفتگو کی۔ بہن نے جانے کے لیے کہا کہ اللہ کے رسول میں جانا چاہتی ہوں۔ سبحان اللہ، جیسے ہی نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہن نے کہا کہ میں جانا چاہتی ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا رکنا چاہے تو رک سکتی ہو، جانا چاہے تو جا سکتی ہو۔ تو کہا میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے رسول نے ساز و سامان دیا، اونٹ دیا اور کہا کہ آپ جا سکتے ہو۔ بہن بھی تو کیسی بہن تھی، کہا کہ میں اکیلی نہیں جاؤں گی، میرے ساتھ میرے قبیلے کے جتنے لوگ قید ہو کر آئے ہیں آپ سب کو چھوڑ دیں گے تو میں تب جاؤں گی، اس سے پہلے نہیں جاؤں گی۔ قربان جائیے بھائی پر، کیسا بھائی تھا، جبکہ حق تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ چھوڑے۔ کہہ سکتے تھے بہن کو کہ بہن تو بات سمجھ جا، انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ اچھی بات ہے میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہن نے جانے کے لیے کہا اور کہا کہ قبیلے والوں کو چھوڑے۔ میرے آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے والوں کو چھوڑا اور کہا کہ جا سکتے ہو، قبیلے والوں کو لے جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام دے دیا، بتا دیا کہ ماں بہن کی محبت کیسی محبت ہوتی ہے، اور مسلمانوں کو پیغام دے دیا کہ بہن کا حق اس طرح ادا کیا جاتا ہے، بہن کو اس طرح محبت دی جاتی ہے۔ جبکہ ان کے قبیلے والے دشمن تھے، دشمنی ہونے کے باوجود قبیلے والے کو چھوڑ دیا، صرف اس بنا پر چھوڑا کہ کون کہہ رہی ہے، میری بہن کہہ رہی ہے، بہن کے لیے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ یہاں نصف نازک وہ اگر کوئی بات کہتی ہے تو آج کا مسلمان، آج کا بھائی کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے سامنے دشمنی کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ میرے علاقے کے قریب قدم تک نہ رکھنا ورنہ میں تیرے سامنے آ جاؤں گا، مقابلہ کروں گا تیرے ساتھ۔ بہنوں کا حق کھایا جا رہا، وراثت نہیں دی جا رہی۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے والے کو چھوڑا اور یہاں پر کافی ساز و سامان دیا، اونٹ دیا۔ بہن جا رہی ہے، اپنے قبیلے کی طرف گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے ہی قبیلے میں پہنچی، قبیلے والوں سے کیا کہا معلوم مسلمانوں؟ قبیلے والوں سے کہا
ایک قبیلے والوں، میں ایسے شخص کے پاس آ رہی ہوں، ایسے بھائی کے پاس سے آ رہی ہوں جس کے اخلاق ایسے ہیں، جس کے کردار ایسے ہیں، میں ایسے بھائی کے پاس سے آ رہی ہوں جس کے انداز ایسے ہیں، ان کے محبت کا انداز یہ ہے، وہ میرا بھائی ہے محمد عربی جو نبی ہے۔ آج سب گواہ رہنا، اے مسلمانوں، اس عورت سیما نے یہ کہا تھا اپنے قبیلے والوں کو کہ آج تم گواہ رہنا کہ میں ایسے شخص کے پاس سے آئی ہوں، ایسے بھائی کے پاس آئی ہوں جس کے اخلاق ایسے ہیں۔ آج تم سب گواہ رہنا کہ میں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہی ہوں، لا الہ الا اللہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ آج ہمارے افعال، کردار، اخلاق کو دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہوں گے۔ اپنے ہی اسلام چھوڑ رہے ہیں تو کیا دوسرے اسلام میں داخل ہوں گے؟ آج کا حال تو یہ ہے کہ ہماری گھر کی بچی خود اسلام چھوڑ رہی ہے، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر اسلام چھوڑ رہی ہے۔ اتنی بڑی داڑھی ہے، بہترین تسبیح ہے، بہترین امامہ پہن کر چل رہا ہے، عورت کہنے پر مجبور ہو جاتی ہے اس سے اچھا تو میں کسی اور سے شادی کر لیتی، کیسے گھر میں شادی کیا ہے، میں ایسے تو اسلام چھوڑ دوں تو اچھا ہے۔ بیچ میں ایک واقعہ ایسا آیا ہے کہ جب تحقیق کی گئی کہ وہ عورت نے کیوں اسلام چھوڑا تو کہا کہ جب میں نے میرے گھر میں دیکھا کہ گھر کا فرد تو دیندار تھا، گھر کا فرد تو بہترین نماز تو پڑھتا تھا، لیکن اس کے اخلاق اتنے خونخوار اخلاق تھے، میں نے اسلام چھوڑ دیا۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محبت بڑا پیغام وہ یہی ہے کہ انسانیت ہمارے دل میں اتر جانا چاہیے، انسانیت کی محبت ہمارے دل میں آ جانا چاہیے۔ نیت اس بات کی کرو کہ انشاءاللہ اللہ کی محبت اور انسانیت کی محبت اپنی زندگی میں انشاءاللہ اتاریں گے انشاءاللہ۔ ابن خلدون نے نقل کیا ہے کہ کفار مکہ پر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جو کفار، جو مکہ کے لوگ وہ تھے جو قتل و گیری میں آگے تھے، جو خون ریزی میں آگے تھے، جو وہ لوگ تھے جو دوسروں کی عورتوں کے ساتھ شباشی کیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو ظلم زیادتی کیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو شراب نوشی کیا کرتے تھے، وہ لوگ تھے جو فتنہ و فساد مچایا کرتے تھے، ان پر کوئی حکومت کے لیے تیار نہیں تھا۔ ابن خلدون نے نقل کیا ہے کہ ان پر کوئی حکومت کے لیے تیار نہیں تھا۔ میرے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں اللہ نے مبعوث کر کے پیغام دے دیا کہ آج بھی علماء، آج بھی کام کرنے والے، آج بھی صحیح مسلمان محنت کرنے کے لیے تیار ہوں گے تو عمر ابن خطاب بننے کے لیے تیار ہے۔ عمر ابن خطاب ہمیں مل سکتے ہیں انشاءاللہ۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تربیت کی؟ زبردست تربیت کی نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایسی تربیت نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ ابن خلدون نے نقل کیا کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمر گردن اڑانے کے لیے، گردن کاٹنے کے لیے میرے آقائے نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ گردن کو اڑانے کے لیے آیا تھا، وہ اپنی گردن کو محبوب کے قدموں میں جھکا کر چلا گیا۔ اور آج حال کیا؟ ہم گردن اٹھانے والی قوم تھی، ہم خود گردن جھکا کر اسلام کے اندر پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس بات کی نیت کرو کہ انشاءاللہ ہماری زندگی بہترین زندگی بنے گی انشاءاللہ۔ ہم کسی کی غیبت، زور سے بولو، چغلی، حسد، دیکھو یہ بات زبان سے صرف کہنا نہیں ہے، دل سے کہنا ہے، نیت کرو انشاءاللہ غیبت۔ اے اللہ تو اس مجمع کی طرف دیکھ رہا ہے، اس مجمع کو ایک نظر دیکھ لے، یہ بڑی محبت کے ساتھ آپ کو پکار رہے ہیں۔ لوگوں درد دل کے ساتھ کہو کہ غیبت نہیں کریں گے، آج سے نیت کریں انشاءاللہ، چغلی نہیں کریں گے انشاءاللہ، حسد نہیں کریں گے انشاءاللہ، گھر کو انشاءاللہ اچھے انداز میں لے کر چلیں گے انشاءاللہ، بیوی کو اچھے انداز میں لے کر چلیں گے انشاءاللہ، ایک برتن میں ساتھ بیٹھ کر انشاءاللہ ہم لوگ کھائیں گے انشاءاللہ، محبت کے ساتھ ایک ایک سنت کو انشاءاللہ ہم زندہ کریں گے انشاءاللہ، کسی کی چغلی نہیں کریں
کریں گے انشاءاللہ، اڑوس پڑوس والے کو تکلیف نہیں دیں گے انشاءاللہ، کسی کے گھر کو پریشان نہیں کریں گے انشاءاللہ، کسی کے عزت کی دھجیاں نہیں اڑائیں گے انشاءاللہ، کسی کو تکلیف نہیں دیں گے انشاءاللہ، اپنی زندگی کو ایسا نہیں بنائیں گے کہ جس کی وجہ سے لوگ ہمیں دیکھ کر اور پریشانی میں مبتلا ہو۔ ہم ایسی زندگی نہیں بنائیں گے تو اچھی زندگی بنائیں گے۔ نیت کر دیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو قبول فرمائے۔ مستقل سفر کی وجہ سے آج بہت سر میں درد تھا، بہت شدت کے ساتھ تکلیف تھی، لیکن آپ لوگوں کی محبت نے اس عاجز کی زبان سے یہ باتیں کہلا دی ہے۔ میرے دل میں بالکل خیال نہیں تھا کہ میں آج کچھ بات کر پاؤں گا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آؤں گا، جو بھی میری زبان سے مختصر بات ہو جائے گی اور لوگوں سے معذرت کر کے اٹھ جاؤں گا، لیکن شاید آپ لوگوں کی محبت نے اس عاجز کی زبان سے یہ باتیں کہلائی ہے۔ اللہ آپ کی محبت کو قبول فرمائے۔ اس پروگرام کو جو لوگوں نے محنت کی ہے، قربانی دی ہے، اس پروگرام کے لیے جو کوششیں کی ہے، اللہ ان کی اس محنتوں کو بھی قبول فرمائے۔ مولانا یونس صاحب، اسی طرح ان کی ٹیم جو محنت کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول و منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ میں پورے علاقے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ کی محبتوں کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ کی عقیدتوں کو سلام پیش کرتا ہوں، لیکن بس اتنی امید لے کر جا رہا ہوں کہ میں آپ کو سلام تو پیش کر رہا ہوں، لیکن مجھے امید یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ علاقہ آج سے بدل کر بتائے گا۔ انشاءاللہ یہ علاقہ آج سے اپنی زندگی کو بدل کر ایک علاقہ، ہمارا حضرت والا وہاں سجاد صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ ایک عورت نے، لیڈی عورت نے، کسی حضرت والا کہتے ہیں کہ ہم مجھ سے آ کر کہا ایک یہودی عورت نے کہ تم کہتے تو ہو کہ مسلمان مسلمان مسلمان، تم تو اپنا ایک علاقہ تو بتاؤ کہ جو مسلمان ہو صحیح معنی میں، ایک علاقہ تو بتاؤ جو مسلمان ہو۔ تو آج نیت کرو کہ انشاءاللہ یہ علاقوں کو، اس پورے محلے کو، یہاں کے پورے معاشرے کو انشاءاللہ ہم بدل کے بتائیں گے، اور یہاں کے جو غیر ہے نا وہ ہمیں دیکھ کر انشاءاللہ اسلام قبول کرے گے، انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ بنائیں گے انشاءاللہ اخلاق۔ اے اللہ یہ منظر نامہ یہاں پیدا کر دے کہ یہاں کی قوم بھی ان مسلمان کو دیکھ کر اسلام قبول کر لے اور کہے کہ یہاں کے مسلمان تو کتنے پیارے مسلمان ہیں، ان کا دل محبت سے بھرا ہوا ہے، یہ اپنے عورتوں کی بہت قدر کرتے ہیں، یہ اپنے بچیوں کی بہت اچھی تربیت کرتے ہیں، یہ اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کرتے ہیں، یہ اپنے علماء کی بہت قدر کرتے ہیں، یہ اپنے بڑوں کی بہت قدر کرتے ہیں، اپنے علاقوں کو بہت اچھے انداز میں لے کر چلتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر اللہ کرے کہ یہاں کے لوگ اسلام قبول کر لیں، اللہ اس کے فیصلہ فرما دے۔ جو بات اللہ نے کہلائی، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔